Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं मोहतरम ताहिर अमजद साहब का। उनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए कि आज कल का जो अहमदीज जमात निज़ाम है, एक आम आदमी या ये कि एक मुसलमान उसको ज्वाइन क्यों करे, उसको ज्वाइन करने से उस आम आदमी का क्या फायदा है ये बताया जाए, उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर ज्वाइन ना करे तो उसकी जिंदगी में क्या नुकसान है। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है और इस रिगार्डिंग इंशाल्लाह बातचीत होगी। वेलकम ताहिर अमजद साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जनाब जज़ाकुमुल्लाह ताला अस्फल जज़ा। मैं एक वजाहत कर देना चाहता हूँ कि हालांकि पहले भी कई दफा कर चुका हूँ कि मैं जमात अहमदिया में ना तो मैं कोई जिंदगी वक्फ हूँ, ना मुबल्लग हूँ, ना मैं किसी दीनी मदरसे में गया हूँ, और मेरे ख्यालात जो हैं वो मेरे ज़ाती ख्यालात हैं, और जो जमात की नुमाइंदगी करने का ना मैं हक रखता हूँ ना अहलियत रखता हूँ। तो इस वजाहत के साथ अब मैं बात शुरू करता हूँ। जनाब अमीर फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। ये इसमें आपने जो टॉपिक चुना है वो तो बाहमी मशवरे से नहीं चुना गया, बहरहाल वो एक और चीज है। और एक दो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ कि आपने लिखा कि ये निज़ाम खिलाफत जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफा सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिसके बानी हैं, तो मुझे इससे इख्तलाफ है। जितनी मेरी जानकारी है या जो मेरी समझ बूझ है उसके मुताबिक वो इसके बानी नहीं है। इसकी इब्तिदा उनसे पहले हो चुकी थी। रिफॉर्म आते रहते हैं, उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं निज़ाम में, इंतखाबी कमेटी में, वो अलग बात है, लेकिन इसके बानी मिर्जा बशीरुद्दीन साहब नहीं है। अब ये बात ये क्यों जरूरी है, ये डिपेंड करता है, जिस तरह आपने फरमाया है कि क्या फवायद हैं क्या नुकसान हैं। मेरा ताल्लुक क्योंकि सेल्स से है और जिंदगी में जो प्रोफेशन अपनाया है वो सेल्स का ही है, और चाहे पाकिस्तान हो, फार ईस्ट हो या यहाँ कनाडा में, मैं ज्यादा अरसा जिंदगी का सेल्स से रिलेटेड ही रहा है। और इसमें बुनियादी तौर पर जो मेरी सोच रही है और है वो यही है कि क्या बेनिफिट और फीचर और बेनिफिट होते हैं, और जो कस्टमर है उसको क्या एडवांटेज मिलता है। मैं उसी हवाले से, और आपका सवाल भी उसी तरह का है, तो मैं अपने गुजारिशात पेश करूंगा एज अ कॉमन मैन। आपने भी ये कहा है कि एक आम आदमी कैसे समझता है, तो वो मैं बयान करता हूँ। सेल्स में मेन चीज ये होती है कि आप जो कस्टमर होता है या जो मुतलाशी होता है किसी चीज का, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि उसको किस चीज की जरूरत है। अगर वो फ्रिज की तलाश में निकला है या स्टोव की या कार की या मैट्रेस की या किसी और चीज की, तो वो नोयत बदल जाती है। आप क्यों लाजिम है, इसके लिए ये देखना होगा कि आपको तलाश किस चीज की है। क्या आप लीडरशिप में एक मुनज़्ज़म जमात के साथ मुंसलिक होना में महफूज करते हैं या आजाद ख्याल रहना पसंद करते हैं। तो इसमें एक मुख्तसर सा जवाब तो यह है कि खाकसार ने जाती तौर पर बहुत दफा बहुत सारे फोरम में ये चैलेंज किया है कि कोई इस निज़ाम से बेहतर अगर कोई निज़ाम जिसका अमली मुजाहिरा कोई कर सके वो अगर है तो वो सामने लाएं, हम उसका तकाबली जायजा ले लेते हैं कि हाँ वो निज़ाम इस निज़ाम से बेहतर है। तो मेरी नजर में ऐसा कोई निज़ाम इससे बेहतर नजर नहीं आया। अगर है तो वो मैं सीखना चाहूंगा एक तालिब इल्म की तरह। अब निज़ाम खिलाफत की क्या अहमियत है, ये मेरा ख्याल है कि ज्यादातर जो मुसलमान, क्योंकि हम एक इस्लाम का ही एक फिरका है और उसी से
ریلیٹڈ ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس امام ہونا چاہیے، اس کے پاس خلافت کا نظام ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے بہت سارے علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ اس کی اپنی اصل شناخت جو ہے اس کی وہ یونٹی کی طرف، وہ خلافت یا امامت یا امیر، اس کو جو مرضی نام دے لیں، ایک قیادت کے بغیر یہ نامکمل سی ہے تصویر. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو جن کے پاس قیادت نہیں ہے تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام ظاہر ہوں گے، خلافت قائم ہوگی. تو اس میں اس کی قیادت کی اہمیت سے شاید ہی ہو ایک آدھ کوئی ایسا مکتبہ فکر جو اس کی ضرورت نہ محسوس کرتا ہو. البتہ زیادہ تر لوگ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اس کا آپ نام جو مرضی دے لیں، آپ خلافت دے لیں، امارت دے لیں، امامت کہہ لیں، یا کوئی اور نام دے لیں، اس کو مجتہد کہہ لیں یا کوئی اور، ایک قیادت، ایک مرکزی حیثیت کو سب چاہتے ہیں یا خواہش ہے اس کی. اس میں ذاتی طور پر اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہن میں یقیناً کچھ اور بھی سوالات ہوں گے، تو آپ اس گفتگو کو کس ڈگر پر چلانا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اسپیسیفک کوئی سوال اگر آلریڈی ذہن میں ہے تو اس کا ذکر ہو جائے تو بہتر رہے گا. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی آڈیوز کو شارٹ رکھوں، جو کہ میرے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. محترم طاہر امجد صاحب، آپ نے سب سے پہلے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ اس کے بانی سیکنڈ خلیفہ جی نہیں ہیں، جبکہ مرزا صاحب کو آپ نے بانی بتایا. محترم، ہم نے اکثر اوقات ہسٹوریکل فلموں میں بھی دیکھا ہے جو راجہ مہاراجاؤں کی ہوئی ہیں، اور سیاست میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ون فیملی سسٹم چل رہا ہے اور ہمارے راج کمار جی چھوٹے ہیں، عمر سے کم ہیں، تو ٹیمپرری طور پر کچھ ٹائم کے لیے جب تک وہ صحیح ایج تک نہ پہنچ جائیں ایک ٹیمپرری نظام بنا دیا جاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی جو یہ والی اولاد تھی جن کو کہ آپ نے سیکنڈ خلیفہ مانا، جن کو کہ آپ نے مسلح موت مانا، اس وقت 19 سال کے تھے جب مرزا صاحب کا انتقال ہوا. کیونکہ اس وقت ان کو چھوٹا مانا گیا تھا، تو مرزا صاحب کے بہت ہی جگری دوست، رازدار دوست، جو کہ کافی بزرگ بھی تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام فہم یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بزرگ آدمی ہوگا وہ اتنے جلدی اوپر چلا جائے گا. ان کو ٹیمپرری طور پر ایک میٹنگ سے بٹھا کر، اور ایک میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ دوستی جب کسی سے کی جائے دشمنوں کی صلاح بھی لی جائے. کچھ اس میں مخالفوں کی بھی باتیں ہو سکتی ہیں بٹ صحیح ہیں. ان سے بھی مشورہ کیا گیا تھا، حالانکہ 19 سال کے وہ بچے تھے، وہ اپنی مدر سے پوچھ کے آئے تھے، اور مدر نے کہا تھا کہ وہی ٹھیک رہیں گے. ہم ان کی تائید بھی کر دو، ان کی کتنے سال یہ جی لیں گے، 2-4 سال، 5-6 سال، اور یہ ٹھیک ہے، پھر آگے بننا تو مطلب جو بھی کچھ ہے وہ ہے. اور وہی ہوا، وہ 6 سال بعد انتقال کر گئے، اور سیکنڈ خلیفہ جی آ گئے کرسی پر. وہ ایک الگ باتیں ہیں کیسے آئے کیسے نہیں آئے، اور اس وقت سے خاندانی نظام چالو ہو گیا. اس میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اپنا جو سفر ہے ذاتی طور پر اس کی طرف میں زیادہ اہمیت دوں گا، بجائے اس کے کہ میں آیت استخلاف کا حوالہ دوں، قرآنی حوالہ دوں، یا مختلف جو صحف ہیں، مختلف کتب کا حوالہ دے کر ایک تاریخی لحاظ سے اس کی خلافت کی اہمیت اور خلافت اللہ منہاج نبوت کیا ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، وہ میرا خیال ہے کافی باتیں ہو چکی ہیں. میں ایک عام آدمی کی طرح اپنے جو جذبات ہیں یا اپنے خیالات ہیں، میں کیوں کر اس جماعت میں شامل ہوں، تو میں اس کا ذکر کروں تو آئی ول فیل مور کمفرٹیبل.
سیکنڈ، آپ نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی نظام آپ کے اپنے نظام سے اچھا نہیں لگا. مذہب اسلام الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو، رسول کو، قرآن کو مانتا ہوں. قرآن شریف نے مسلمان کو فالو کرنے کے لیے 5 پرنسپلز دیے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اور اس میں زکوٰۃ کا سسٹم لکھا ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے 2.5% اپنی انکم، یا جو بھی اس کے پھر حدیثیں تشریح کرتی ہیں. علماء لوگ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس طرح پہ جب آپ پہ واجب ہوگی، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اور آج کل کے ٹائم میں بھی ایک عام آدمی کو وہ سیونگ کی بھی ترغیب دیتی ہیں، وہ بچت بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر وغیرہ بھی بنا سکتا ہے، پلاٹس وغیرہ بنا سکتا ہے. وہ لمبی تفصیلیں آپ کو معلوم ہوگی. اور آج اگر میں تھوڑی بہت ہی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں تو الحمدللہ میرے جیسا آدمی جس کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی ہے، بلکہ 2 گھر ہیں، پلاٹس بھی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن جو چھوٹ دی گئی ہے، اگر میں چاہوں اس حساب سے میرے پہ زکوٰۃ بھی لاگو نہیں ہوتی. تو میں اتنے اچھے سسٹم کو چھوڑ کر جس میں کہ 2.5% دینا ہے، اور وہ بھی جلدی سے لاگو نہیں ہوتا جو اس میں چھوٹ دی گئی ہے، کیوں ایسے سسٹم میں جاؤں جو کہ ایک فیملی رول ہے، ایک فیملی کی قیادت ماننی پڑتی ہے، اور جو ماشاءاللہ الحمدللہ آج کل کے حالات کھل کے سامنے آ رہے ہیں قیادت کے، اس والی قیادت کا ایک حصہ بھی بنوں. وائی کیوں نہ میں مذہب اسلام والی پہلے والی پہ ہی رہوں، 2.5% دوں اگر دینا بھی ہے، اگر میرے پہ لاگو ہوتا ہے. یہ باتیں ہوں گئی اب کی یہاں تک بھی. اب آپ یہ بتائیں گے کہ عام آدمی کو 2.5% دینے میں تو بہت سارے فائدے ہیں، ایگزیکٹو پاورز والے لوگ ملتے ہیں، ان کا تحفظ وہ کرتے ہیں. آپ کی جماعت سے مجھے کیا فائدہ ہے، یہ آپ بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، بات یہ کہ آپ نے جو اپنے تاثرات یا آپ کی جو سوچ ہے یا جانکاری ہے یا جو آپ نے نتائج اخذ کر رکھے ہیں، اس کا آپ کو حق ہے کہ آپ ایک مفروضے پہ بات کریں کہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا، یہ اس لیے اس طرح کیا گیا، ان کو ٹیمپریری بنایا گیا، اور کیونکہ وہ ان کا یہ ہوگا کہ اب وہ جلد فوت ہو جائیں گے اور پھر گدی پکی ہو جائے گی. مطلب یہ آپ کے خیالات ہیں، اس کا دوسروں سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح میری رائے سے دوسروں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ نے جو اس آڈیو میں تاثر دیا ہے، اب اس سے یہ ملتا ہے کہ جیسے آپ کو پوری جانکاری ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، اور اس کو ایسے ہی تسلیم کیا جائے اور پھر اس کا دفاع کیا جائے. تو محترم امیر فیصل صاحب، انتہائی احترام کے ساتھ میں آپ کے اس بیان کو قبول نہیں کرتا. میرا نہیں خیال کہ آپ پوری کیفیت کو سمجھتے ہیں، اور کیا معاملات ہوئے ہیں اس پر آپ کی گہری نظر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پکے ہیں تو مجھے آپ سے اختلاف ہے. جہاں تک میری جانکاری ہے، جب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ایک ظاہر صدمے کی کیفیت تھی. اس میں اب نئی قیادت کے لیے مختلف باتیں ہوئیں، مختلف آئیڈیاز آئے، اور خلافت کے بارے میں بھی ظاہر ہے ایک نیا تجربہ، ایک نئی دنیا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو ایک خوف کی حالت، ایک غیر یقینی، ایک بے چینی کی حالت جماعت پہ، کمیونٹی پہ بحرل ہوتی ہے. تو اس میں قیادت کا کیسا اسٹرکچر ہو، اس میں کیونکہ مذہب کا مزاج اس طرح کا ہے، کیونکہ واضح انسٹرکشن نہ تو اسلام میں، نہ مسیحیت میں، نہ کسی مذہب میں اس طرح دی جاتی ہیں کہ 2 ٹوک انداز میں بالکل واضح طور پر ایک اسٹرکچر کھڑا کیا جائے. یہ نہ اسلام میں ہوا ہے، نہ مسیحیت میں، نہ کسی طرح بھی. یہ اس کے بعد ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب، تو اس میں آپسی مشورے کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں. ہاں، اپنے بانی یا جو روحانی رہنما ہوتے ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے. جہاں تک مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا تعلق ہے، کیونکہ میں اس وقت کوئی حوالے دینے تو
غیر ضروری سمجھتا ہوں. اگر ضرورت پڑی تو پھر ایک اور نہج پہ گفتگو ہوتی ہے. وہ بہرحال میری جانکاری یا میری رائے یہ ہے کہ اس وقت جو وہ بھی ریلیکٹنٹ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس میں جو بزرگ تھے، جس میں خواجہ کمال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، مولوی محمد علی صاحب ہوں، حکیم نور الدین صاحب، ناصر نواب صاحب، اور دوسرے جو نام شاید بہت سارے دوستوں کے لیے یہ نئے ہوں اور غیر ضروری ہوں، بہرحال ایک عمومی جو رائے تھی اس میں یہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اور جو امیر مقرر کیے گئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم نور الدین صاحب کا کیا رویہ تھا. حکیم نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کچھ نام تجویز کیے تھے، ان میں سے کسی کو چن لو. اور ان میں پھر نام لینا شاید سما خراشی کا باعث بنے، لیکن جن کو دلچسپی ہو اگر تو وہ اس کو ڈیگ ان کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں. تو یہ خواہشات پر مبنی بات نہیں ہوتی کہ کوئی یہ اقتدار پر قبضہ کر کے حکومت کر رہا ہے یا کسی کارپوریٹ کا سی او بن کے تو پروفٹ گین یا زیادہ نیٹ کر رہا ہے. یہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اگر کاروباری مقصود ہوتا اور دنیاوی مال و متاع ہی ہوتا تو ایک عام فہم سی بات ہے کہ ایک حکیم نور الدین صاحب اس وقت بھی مایا ناز حکیم تھے، اپنی وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، دنیا داری کے حساب سے وہ بہت کچھ ان کے پاس اپرچونٹیز اور تھیں. یہ نہیں کہ انہوں نے ایک گدی کو سنبھال کر جیسے مالی منفعت یا اپنے انجوائے کرنا ہے صورتحال کو. حکیم نور الدین صاحب نے جو عاشق قرآن تھے، جب ان کو اتفاق رائے سے خلیفہ بنا لیا گیا ہے، چن لیا گیا ہے، وہ صدر انجمن بھی تھے اور مرزا صاحب کے قریبی، جس طرح آپ نے کہا قریبی ساتھی بھی تھے، تو بالاتفاق ان کو خلیفہ چن لیا گیا. اب اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ میرے ذہن میں جو باتیں ہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب تشریف لاتے ہیں اور اسی وقت مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میاں ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے خلیفہ کے جو ہے اختیارات وہ متعین نہیں کیے. تو خلیفہ کے پاس یہ اختیار ہونے چاہیے کہ اس طرح نماز پڑھا دیا کریں، جمعے کا خطبہ دے دیا کریں یا دینی معاملات میں کریں، لیکن انتظامی معاملات میں وہ مداخلت نہ کریں. تو اس وقت مرزا بشیر الدین صاحب کا ایک اصولی موقف میرے سامنے آتا ہے کہ میاں میں پہلے کہتا تھا کہ خوب سوچ لو، جب آپ نے ایک کو حاکم تسلیم کر لیا ہے، اب آقا تسلیم کر لیا ہے، بیعت کر لی ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کی اطاعت کرو. اس کے بعد اس کے اختیارات متعین کرنا یا محدود کرنا یہ اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایک اصولی بات کی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اسے اتفاق کر سکتے ہیں، جو ہمیں آگے چل کر وہ معاملات واضح ہو کر نظر آتے ہیں. خواجہ کمال الدین صاحب ہوں یا مولوی محمد علی صاحب ہوں یا دوسرے ہمارے لاہوری برادری کے جو بزرگان تھے، ان کی سوچ مختلف تھی، اس میں کوئی شک نہیں. مرزا محمود احمد صاحب کی اصولی موقف بالکل مختلف تھا. محترم طاہر امجد صاحب، مرزا صاحب کا انتقال ہوا ہے 1908 میں، if I am not wrong. 114 سال کے بعد کی زندگی میں ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی اور میں بھی. ماشاءاللہ ویل کوالیفائڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت ہی قابل انسان ہیں انڈاؤٹڈلی. وہ سب کچھ تو ہو چکا ہے، رہی بات اس کی، یہ تو لوازمات کیے جاتے ہیں، میٹنگز بلائی جاتی ہیں، رسمیں نبھائی جاتی ہیں، تب جا کے ایک تاج رکھا جاتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ وہ تو نہیں چاہتے تھے، فرسٹ خلیفہ صاحب نہیں چاہتے تھے، تو ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے؟
ان کے سر پہ تو ایک پگڑی رکھ دی گئی. میں پگڑی اس لیے کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میں خدا نخواستہ کسی طرح کی کوئی انسلٹ نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا. اور ان کو بنا دیا گیا، اور وہی ہوا جیسے لوگوں نے سوچا تھا کہ 1914 میں وہ انتقال فرما گئے، اور ہائی اسکول کو لڑکوں کو بلا کر، بھیڑ کو بلا کر، مسجد میں شور شرابہ کروا کر ایک نام پہ اعلان کروا دیا گیا. اس طرح سے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز گدی پہ جا کے بیٹھ گئے. بہرحال جو کچھ ہوا، اب آپ یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب کے حکم تھے، نہ تو آیت استخلاف کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ مرزا صاحب نبی تھے یا نہیں تھے یہ اب تک وواد کا وشے ہے. آپ نبی مانتے ہیں، بالکل آپ کو مبارک. میں ان کو ٹھیک ہے نیک آدمی مانتا ہوں، اولیاء اللہ میں سے مانتا ہوں. نبی نہیں مانتا، وہ میرا اپنا عقیدہ ہو گیا، اور نبی کیوں نہیں مانتا وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. محترم طاہر امجد صاحب، مرزا صاحب کا انتقال ہوا ہے 1908 میں، if I am not wrong. 114 سال کے بعد کی زندگی میں ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی اور میں بھی. ماشاءاللہ ویل کوالیفائڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور بہت ہی قابل انسان ہیں انڈاؤٹڈلی. وہ سب کچھ تو ہو چکا ہے. رہی سوال یہ ہے بنیادی طور پہ میرا کہ سیکنڈ خلیفہ جی کے خلیفہ بننے کے بعد ان کی نیتیں بھی صاف طور پہ آئی. ایک تو یہ کلیئر کٹ ہو گیا تھا کہ انہیں اقتدار چاہتے ہیں، وہ ایک ایسا اقتدار جس میں فوج، جس میں پولیس، جس میں سارے کے سارے اقتدار ان کے پاس ہوں. تو پاور گیم بھی ہوتا ہے، ان کا تو مقصد پاور گین کرنا تھا اور حکومت کرنا تھا، جو کہ ان کے بیانات سے طرح طرح کے واضح ہے اور ثابت ہے، اور اخباروں میں بھی شائع ہوا تھا، ان کے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. بہت کچھ ہے، اور اسکینس اور حوالے دینے کی میں سمجھتا ہوں کہ لمبا میٹر ہو جائے گا. اور اس کے بعد سے انہوں نے ایسا نظام بنایا کہ پوپ والے سسٹم سے چلو بھائی، تاکہ لمبے چلیں، ہم لمبے چلیں، اور وہ آج تک اپنی حکمت عملے میں کامیاب ہیں. اور آج کے پریزنٹ خلیفہ جی کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ دینا، میں ساری چیزوں کو کور کر دیتا ہوں. جب بچوں نے ان سے پوچھا کیسے خدا چنا جاتا ہے، کیسے خلیفہ چنا جاتا ہے، تو آپ لوگ تو یہی بٹھا کے رکھتے ہیں دماغ میں، رس بس کر دیا ہے آپ نے اپنے قوم کے کہ خدا بناتا ہے. جبکہ آپ کے خلیفہ صاحب خود مان رہے ہیں کہ اس طرح الیکشن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بس اتنا سا فرق ہے کہ چمنی میں سے دھواں نہیں اٹھتا. تو آج کی تاریخ میں اگر میں بیعت لوں گا تو مجھے تو اسی فیملی کی لینی ہوگی نا بھائی. سیکنڈ خلیفہ جی خلیفہ بن گئے، اس کے بعد ان کا ایک بیٹا بن گیا، اس کے بعد اندر بیٹا بن گیا. اب ان بیٹے جی کے بیٹا نہیں تھا تو ان کے لیے داماد ہیں یا کیا چیزیں بھانجے ہیں تو وہ بن گئے. بہرحال کچھ نہ کچھ رشتے تو ہیں، ان کا شاید داماد ہی ہیں. تو کیا ایک فیملی کا رول نہیں ہے یہ؟ چلیے ایک فیملی کا رول میں بھی جاؤں، مجھے ایک آدمی کے طور پر کیا فائدے ہیں، انہیں کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، ان کے تو سارے فائدے ہی فائدے ہیں. مجھے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہے، کس طرح کا ایک سنگل فائدہ مجھے گنوا دیجیے، بس سفیشینٹ ہو جائے گا. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، آپ نبی مانتے ہیں، میں کس سینس میں مانتا ہوں، ذلی، بروزی، غیر حقیقی، میں نبی نہیں مانتا، مجدد مانتا ہوں، ولی اللہ مانتا ہوں، اچھا انسان مانتا ہوں، بزرگ مانتا ہوں، امام مہدی مانتا ہوں، ہدایت یافتہ مانتا ہوں، یہ آپ کی رائے ہے. تو اس میں بالکل ہر ایک کو حق ہے کہ وہ دیانتداری سے ان کو جیسا وہ پاتا ہے ویسا وہ خیال کر لے. کوئی ان کو جھوٹا کہتا ہے، کاذب کہتا ہے یا صحیح نہیں سمجھتا تو یہ بھی اس کا حق ہے، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر وہ دیانتداری سے وہ رائے قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حق ہے. اب آپ نے جو آپ کا پہلا پورشن تھا سوال کا، میں اس کی طرف آتا ہوں. امیر فیصل صاحب، اب آپ نے یہ تاثر دیا ہے کہ اسکول کے لڑکوں کو اکٹھا کر کے تو ان کو خلیفہ بنا لیا گیا. چونکہ یہ تاریخی طور پر غلط بات ہے، بالکل درست بات نہیں ہے. جو معاملات ہوئے اس پر ایک طالب علم کی طرح ظاہر ہے مجھے بھی دلچسپی تھی اور دیکھا ہے کہ کیا معاملات ہوئے. جب حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو اس وقت کیا معاملات ہوئے اور کس طرح خلافت کا انتخاب ہوا.
یہ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں اپنی رائے دے دیتا ہوں۔ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے اور ان کی حالت کافی خراب تھی تو میرے ذہن میں نواب محمد علی صاحب کی کوٹھی کے سامنے مولانا محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چہل قدمی اور وہ مکالمہ ذہن میں آتا ہے جس میں یہ دونوں جو مختلف آرا رکھتے تھے۔ میں اپنے تاثرات بیان کر دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو بات ہے وہ کیا گفتگو ہوئی تھی۔ تو اس میں مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خیال تھا کہ تمام جو جماعتیں ہیں ہندوستان کی، ان کے نمائندوں کو قادیان بلایا جائے اور ان سے مشورے کے بعد قیادت کا فیصلہ کیا جائے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا خیال تھا کہ اس میں وقفہ نہیں پڑنا چاہیے قیادت میں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق تھا۔ دونوں صورتوں کی مثالیں تاریخ اسلام میں ہمیں مل جاتی ہیں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام امیر مقرر کر کے تو جب تک خلافت کا فیصلہ نہیں ہوا خلافت ثالثہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت نہیں کی گئی تو اس وقت وہ امیر مقامی رہے، تو اس کی بھی روایت موجود تھی، لیکن اس کے جو مفید یا مضر اثرات ہوتے ہیں، مرزا بشیر الدین احمد صاحب کی رائے مختلف تھی کہ اس میں وقفہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اس میں جو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں یا جو مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، میں انہیں جو کہوں گا تو وہ سب مان لیں گے، لیکن جو دوسرے لاہوری یا جو بعد میں لاہوری گروپ بنا پیغامیوں کا، کیونکہ اس وقت بھی وہ سپلٹ جو ہے دو مختلف خیالات جو ہیں وہ واضح طور پر سامنے آ چکے تھے خلیفہ اول کے دور میں بھی، تو کسی ایک بندے پر شاید آپ کے تمام لوگ متفق نہ ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم لوگ اپنا کوئی نامزد کر لو خلیفہ یا قائد، تو میرے جو ساتھی ہیں یا میں، ہم پورے طور پر آپ کا ساتھ دے دیں گے، اور اصولی طور پر یہ ہے کہ وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ اس میں جو اگر گیپ آ گیا تو اس میں فساد پھیلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں کا ایک اصولی موقف سامنے آتا ہے، جہاں پہ میں مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خواجہ کمال الدین صاحب یا دوسرے لاہوری احمدیوں کی دل سے عزت کرتا ہوں کہ مطلب ان کی کوئی بدنیتی ہو، یہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا جانتا ہے، لیکن میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا عمل ہونا چاہیے ایک ڈیموکریٹک، یا ان سب کی رائے لے کے اس کے بعد کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہیے، جبکہ مرزا بشیر الدین صاحب کا یہ موقف تھا کہ ایسا وقفہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی اختلاف سامنے آتا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا جو انتخاب ہوا ہے اس کی اس میں کافی بات ہو سکتی ہے کہ کیسے ہوا ہے، لیکن یہ تاثر بالکل درست نہیں ہے کہ اسکول طالب علم کو اکٹھا کر کے تو وہ اکٹھا ہو گئے ہیں تو بس بات کر لی ہے، ایسا ہے نہیں۔ اس میں بہت سارے بزرگوں کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے نام پیش کیا، کسی نے تائید کی، اور پھر ایک عام بیعت ہوئی، اور اس میں واضح اکثریت لوگوں نے بیعت کی۔ اس میں قدیر صاحب کے دادا جان اور میرے نانا جان کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے نام تجویز کیا تھا، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے تائید کی تھی۔ بہرحال وہ ایک جس جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا ذکر،
تو ایسا ہے نہیں امیر فیصل صاحب کہ چند لڑکوں نے اکٹھا کر کے تو ان کو کر لیا. یہ اس طرح کا تاثر دینا تو محض خام خیالی ہوگی. اگر آپ نے تاریخی حوالے سے دیکھنا ہے تو جماعت کی اس طرح کی خلافت پر یقین رکھنے والے اور ان کے معتقدین نے واضح طور پر ان کی بیعت کی اور پھر اس کو نبھایا بھی. جی امیر فیصل صاحب، آپ نے یہ کافی چیزیں اکٹھی کر دی ہیں. ہٹلر کا حوالہ بھی دے دیا ہے، مسولینی کا بھی اور خاکسار تحریک کا بھی. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں. آپ ایک قیادت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا اس وقت کے کیا موومنٹس چل رہی ہیں، ان کا کیا اثر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص سوچ کو ایک بہتری کے لیے بعض اقدامات کرتے ہیں، تو اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، اس کی تعریف بھی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک اعتراض تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت ایسی ہے نہیں. جہاں تک آپ نے پوپ اور اس کا ذکر کیا ہے وہ میں اگلے میسج میں بات کرتا ہوں. جی امیر فیصل صاحب، آپ نے یہ کافی چیزیں آئی تھنک محترم طاہر امجد صاحب، اس طرح سے تو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں چلی جائے گی گفتگو. معلومات آپ کو بھی ساری ہے، معلومات مجھے بھی ساری ہے. چلیے یہ مان لیجئے کہ سیکنڈ خلیفہ جی کے بعد ایک ہی خاندان میں خلافت چلی آ رہی ہے، اور جو حالات سنے جاتے ہیں سیکنڈ خلیفہ جی کے، بھلے ہی آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ تو دشمنوں کے پھیلائے ہوئے ہیں، اور میں یہ کہہ دوں گا کہ وہ احمدیز لوگ ہی تھے. بہت سے لوگوں نے بہت بزرگ کی ایج میں حلف اٹھا کے باتیں کی ہیں. چلیے ہمیں نہیں جا پتا، جو کچھ ہو گیا ہو گیا. آج کے پریزنٹ ٹائم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو دنیا دیکھ رہی ہے، خلافت کی فیملی سے ہی وابستگی، فورتھ خلیفہ جی کی بیٹی اور نواسی کے کھلے عام آڈیوز وغیرہ سارے کچھ سامنے آنا، پریزنٹ خلیفہ صاحب کی اس میں شمولیت بات چیت میں، اگر وہ کم عقل مانی جائے گی تو خلیفہ صاحب جو کہ پوری دنیا کے خلیفہ ہیں 44 منٹس کی ایک ہی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہونا. بہرحال مجھے کسی پہ کوئی تنقید نہیں کرنی ہے، نہ کوئی معاملات کرنے ہیں. ایز اے کامن مین اگر میں بیعت کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے خاندان کی بیعت کرتا ہوں. میں جو کچھ بھی دیتا ہوں، جتنے پیسے بھی دیتا ہوں، بدلے میں مجھے کیا ملتا ہے، واٹ آئی ایم گیٹنگ، مجھے کیا فائدہ ہے، وہ سمجھا دیں پلیز آپ. شکریہ. دیکھیں امیر فیصل صاحب، تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ میں ایک شورا بینہم کے تحت ایک عام بیعت کر لی گئی. اس پر بھی اہل تشیع جو ہیں وہ غدیر قم پر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین بنا دیا تھا. ایک اختلاف رائے پیدا ہوا، لیکن ایک قبولیت عام مل گئی اور لوگوں نے ان کو خلیفہ اول تسلیم کر لیا. اب دوسرے خلافت راشدہ انہوں نے مشورے کے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا خلیفہ. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خلافت کمیٹی بنا دی اور اس کے سربراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھے، اور ان میں جو شامل تھے باقی افراد، ان میں حضرت علی مولا علی علیہ السلام تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرا خیال میں نے سب کے نام لے لیا. اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واضح نصیحت کرنے کے بعد کہ اس کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، اگر ووٹ 3 اور 3 ہو گئے تو یہ صرف اپنا ووٹ دے سکتا ہے اور خلافت میں نہیں بن سکتا. تو ہمیں یہ تینوں ایک ماڈلز ہمارے سامنے ہیں. اس کے بعد جس طرح
حضرت عثمان غنی کے بعد خلافت کے ساتھ جو ہوا، بے حرمتی ہوئی، جو ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد افراتفری کا ایک عالم ہوا اور امت کا ایک قسم کا، اس کے بعد شرازہ بکھر گیا اور اس کا انتہائی نقصان پہنچا امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ سارے ماڈل ہمارے سامنے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں پیٹر صاحب کا جو ہے پیغام مسیحیت کا، جو ان کا تصور ہے، وہ ایک نظام چل رہا ہے. تو ان کا جو سٹرکچر ہے، اب آپ نے ایک ماڈل بنانا ہے تو آپ کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے جو ایک کارآمد چیز ہے. عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، سکھ ازم ہو، آپ کو کہیں سے بھی اگر کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اس کو کیوں نہ اپنایا جائے. ایک چیز پتہ چلتا ہے کہ اس طرح یہ محفوظ رہتی ہے چیز، اور دوسری طرف جو ماڈل سامنے آتے ہیں اس سے ہمیں تاریخی طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے شرازہ بکھرتا ہے، اس میں افراتفری ہوتی ہے. تو اس لیے اس ماڈل کو نہ اپنایا جائے یا اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے کیونکہ وہ کامیاب ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ذمہ دار کے طور پر آپ چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اپنے مخالفین سے بھی سیکھتے ہیں. تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اب اس کو تمسخر اڑانا کہ بس دھواں نہیں نکلتا اور دھواں نکلتا ہے، تو دھواں نکلنا اور نہ نکلنا بھی وہ بھی ایک سمبولک چیز ہے کہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی پوپ کا انتخاب ہو گیا ہے. اسی طرح یہاں پر اعلان کر دیا جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ مسیحی جو گھنٹیاں بجاتے ہیں اور مسلمان اذان دیتے ہیں یا ہندو کچھ اور کرتے ہیں بلانے کے لیے، تو اس پر کیوں کر کوئی قابل اعتراض چیز ہو سکتی ہے. باقی میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو امیر فیصل صاحب کا یہ دوسرا ایک دنیا داری کے لیے ہوتا ہے کہ اقتدار کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے یہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا موٹیوز تھا. ہم کون ہوتے ہیں نیتوں کا تعین کرنے والے. مرزا بشیر الدین صاحب کی اگر آپ دیکھیں زندگی، تو ان پر تو خلیفہ اول کی زندگی میں بھی بہت سارے اعتراض ہوتے تھے. اگر وہ تبلیغ کرنے جاتے تھے، مشن جماعت کا کام کرتے تھے، تو ان پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ جناب خلیفہ اول جو ہیں وہ ان کی سرپرستی میں ان کی زیادہ فیور دے رہے ہیں. یہ اس طرح یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جب وہ مختلف تبلیغی دوروں پر جاتے تھے، لوگ ظاہر ہے ان سے محبت کرتے تھے، مرزا صاحب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، اور ان کا اپنا جو انداز تھا ان کو پسند کرتے تھے. پھر وہ کیا کرتے، وہ بیٹھ جاتے تھے گھر میں، چل ٹھیک ہے میں نہیں کرتا. اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ اس کو احساس ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ میں اس وقت کوئی تقریر کرنا نہیں چاہتا، میرے ذہن میں وہ الفاظ ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے کہ میں کیا کروں کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں اپوزیشن نے اس پر شدید اعتراض کرنے ہیں. اگر میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے. اگر میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو احساس ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اپوزیشن نے ہر حال میں اس پر تنقید کرنی ہی کرنی ہے. اس کے اگر آپ کوئی سیشن رکھ لیں گے تو میں اس کا حوالہ جات بھی دے دوں گا کہ کیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں بھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے پسندیدہ شاگرد تھے اور وہ ان کو اپنا آقا مانتے تھے، تو ان دونوں کا جو تعلق تھا وہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں تھا. اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس پر ان کو تنبیہ بھی کی گئی، انہوں نے معافیاں بھی مانگی، لیکن پھر اپنی روش کو نہیں چھوڑا. میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری سے کہ خواجہ کمال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، مولوی محمد علی صاحب ہوں، یا دوسرے جو ہمارے لاہوری قیادت ہے یا بزرگ تھے، یہ سارے انتہائی قیمتی وجود تھے اور دیانتداری سے مرزا صاحب سے محبت کرتے تھے، ان کے پیغام کو آگے لے جانا چاہتے تھے.
اب کس طرح آگے لے کے جانا چاہیے، کیا لیڈرشپ ہونی چاہیے، اس میں اختلاف رائے تھا، جو کہ ہونا ایک فطری عمل ہے. کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی آپ سیاسی، سماجی یا کوئی بھی موومنٹ ہو، اس میں مختلف آرا ہونا یہ تو ایک لازمی جزو ہو جاتا ہے. میں دل سے قدر کرتا ہوں ان تمام اصحاب کی کہ ان میں اخلاقی جرت تھی، جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اس کا اظہار کیا. جماعت بے شک دو حصوں میں بٹ گئی اور اس وقت ان کی رائے، لیکن میں ہزار اختلاف کے باوجود ان کی عزت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیانتداری سے ایسا ہی سمجھتے تھے جیسا انہوں نے کیا. محترم طاہر امجد صاحب، اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. اگر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو خاندانی خلافت چلا رہے ہو، ایک خاندان کی چلا رہے ہو، تو آپ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ تو الزام غلط ہے، فرسٹ خلیفہ جی تو باہر کے تھے، فوراً یہ کہہ دیتے ہو آپ. اچھا، اب فرسٹ خلیفہ جی کی بات آ رہی ہے یا خاندانی خلافت کی بات آتی ہے تو آپ سیدھے 1400 سال پہلے پہنچ جاتے ہو کہ جی وہاں بھی تو سسر تھے، پھر دوسرے بھی سسر تھے، پھر داماد تھے، پھر داماد تھے، تو وہاں بھی خاندانی تھی، یہاں بھی خاندانی ہے. تو کون سی بات آپ مانیں گے؟ تو کیا بس فرسٹ والوں کو پھر آپ کا ٹیمپریریلی آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ٹیمپریری بنائے گئے تھے؟ آفٹر آل یہی ماننا پڑے گا. خیر، ان سب باتوں کو بھی آپ چھوڑیں. آپ یہ بتائیں کہ مجھے اگر میں جماعت کا ممبر بنوں، دنیا بھر کے 61 ٹائپ کے آپ کو چندے دوں، مجھے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ واٹ بینیفٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اچیو؟ میں آپ کو پراپرٹی کا بھی 10% سے 30% دوں، جبکہ مٹی میں جانے کی بعد کی باتیں ہیں. مطلب مجھے کیا مل رہا ہے، میرے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ آپ یہ بتا دیجئے، شارٹ ہو جائے گا. شکریہ. جی السلام علیکم. امیر فاصل صاحب، جب ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اب جو آڈیو سامنے آئی ہیں اور جو انتہائی تکلیف دہ صورتحال سامنے آئی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سن کے کوئی راحت ملے، یا ایک جتنا اس میں آپ ڈگ ان ہوتے ہیں، ان کی اور بھی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، تو جو بھی صورتحال سامنے آتی ہے اس میں ایک مشکل صورتحال ہے اور ایک تشویشناک ہے. اب انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں. خلق الانسان ضعیفہ، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. کس شخص کا ذاتی کردار کیسا ہے، خواہ وہ خاتون ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، اس میں جو سوالیہ نشان لگتے ہیں تو وہ لگتے ہیں. اس میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہر مظلوم کو انصاف ملے، اور ہر مجرم جو ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، میں بارہا کہہ چکا ہوں، چاہے وہ پوپ ہو، دلائی لاما ہو، مجتہد ہو، خلیفہ ہو، نبوت کا دعوے دار ہو، صدر ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہو جو مجرم ہے، اس کو سزا ملے. میں تو اس میں بالکل واضح موقف رکھتا ہوں. اب جو سائیکولوجیکل چیلنجز آتے ہیں، کسی کو درپیش ہوتے ہیں، کوئی آپ کو ذہنی مرض لاحق ہوتا ہے یا آپ کو نہیں ہوتا، آپ وکٹم فیل کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا نہیں ہو سکتی. جب تک پورا ڈاٹا آپ کے سامنے نہ ہو تو رائے دینا قبل از وقت ہوگا. میں پچھلی دفعہ بھی جب آپ سے پروگرام ہوا تھا تو یہ عدالت میں معاملہ ہے اور کورٹ میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس سے خلافت کا یا ایک انسٹیٹیوشن کا کیسے تعلق ہو گیا؟ اگر میں تو یہ صاف کہہ چکا ہوں کہ اگر خلیفہ وقت ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کوئی ٹیکنیکل کوئی غلطی کی ہے یا ان کے بیان میں کوئی سکم ہے یا کمزوری ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. ان کو وہ اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کیا یا نہیں کیا، لیکن میرا کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں اور ان بشری تقاضوں سے جو ہیں وہ اس سے مبرہ ہیں. ہاں، ان کی قیادت پر اعتبار ہے اور ایک اعتبار ہے، امید ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے، لیکن لیٹس ویٹ اینڈ سی. اب
اب آپ نے کہا کہ یہ ایک جماعت خاندان کی بیعت کرتا ہوں. میں نے تو نہیں خاندان کی بیعت کی ہوئی، میں نے تو بالکل خاندان کی بیعت نہیں کی ہوئی، خلیفہ وقت کی ہے. اگر آج خلیفہ وقت یہ ہے، مرزا مسرور احمد صاحب ہیں خلیفہ وقت، کل اگر کوئی گھانا کا کوئی بندہ ہے، کوئی افریقی نژاد خلیفہ بن جاتا ہے، تو کیا مخالفین احمدیت اسے قبول کر لیں گے؟ کیا وہ دلیل ہو جائے گی کہ اب یہ قیادت صحیح ہے؟ مطلب یہ بات میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان سے یا کسی ایک خاندان سے کوئی قیادت کمیونٹی جو ہے اپنا لیڈر چن لیتی ہے، تو اس میں ڈسکریمنیشن کیوں ہو؟ اس کا نہ تو اس کا ایڈوانٹیج ہونا چاہیے نہ ڈس ایڈوانٹیج ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی افریقہ کا بندہ ہو، کوئی یورپین ہو، کوئی جٹ ہو، بٹ ہو، کوئی اور، وہ خلیفہ بن جائے. ہمارا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے نا کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ تو باہمی رضامندی سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ عزت دے دے. میں نے کسی خاندان کی بیعت نہیں کی ہوئی. جی اب میں آپ کے باقی سوالات کو چھوڑتے ہوئے یہ ہے کہ آپ کو کیا ملتا ہے، تو یہ ایک اہم سوال ہے. جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، توقعات کیا رکھتے ہیں. اب آپ نے چندوں کا حوالہ دیا 64 ہوں یا 65 ہوں، مالی قربانی دینا اب یہ کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے یہ لازمی چیز ہوتی ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی کارپوریشن، کوئی بھی سلسلہ جو ہے وہ مالی قربانی کے بغیر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کوئی کام کر نہیں سکتے. آپ نے قرآن چھاپنا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، چھاپا خانہ میں پریس میں جائیں گے، اس کے پیسے لگیں گے. آپ نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو مدد پیسوں سے کریں گے، تو پیسے تو چاہیے نا بیت المال میں. تو کنٹریبیوشن جو ہے، اب ہم جیسے میں کینیڈا میں رہتا ہوں، ٹیکس پے کرتا ہوں، تو پیسہ کا کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تو میں اس پر ایک اصولی موقف آپ کو بیان کر دیتا ہوں. محترم طاہر امجد صاحب، میں سمجھتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، خوابوں کی دنیا میں نہ جاتے ہوئے حقیقت پہ ہمیں بات کرنی ہے. اٹ از امپاسبل کہ خاندان سے باہر جائے گی خلافت. یوگینڈا، افریقہ دس اینڈ دیٹ، وہ سب بیکار کی باتیں ہیں محترم. خاندانی خلافت ہے، اس سے باہر نہیں جائے گی. یہیں پہ بات کر لیتے ہیں. رہی بات اس کی خلیفہ جی کی آپ نے بیعت کی نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے پوری زندگی بھر تو ایک ہی خلیفہ رہنے ہیں جن کو بھی چن لیا گیا ہے. اور آپ نے کہا کہ خلافت سے کیا لینا دینا، انسیڈنٹس کا کیوں نہیں لینا دینا. فورتھ خلیفہ جی کی بیٹی اور نواسی انوالوڈ ہیں ڈائریکٹلی. خلیفہ جی آپ کے خود کے سالے، ان کے رشتہ دار انوالو ہیں، تو ان سے کیوں نہیں لینا دینا. 44 منٹس تک جو بھی باتیں ہیں اس میں خود خلیفہ جی انوالو ہیں کہ تم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تم نے تو یہ کیا تھا. مذہب اسلام تو کہتا ہے کہ اگر دونوں نے رضامندی سے زنا کیا، 80 کوڑے مار کے کام تمام کر دو. اگر ایک نے زنا کیا، اس کو اس کی وہ سزا ہے. تو کون سی سزا تھی جب خلیفہ صاحب کو پتا تھا؟ یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی. چلیے آپ یہ بتائیے کہ کامن انسان امیر فیصل اگر جوائن کرے، مجھے کیا فائدہ ہے؟ کیا میری جان و مال کی تحفظ مل جائے گا؟ مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ یہ بتا دیجیے. دیکھیں، عام طور پر یہ اہل تشیع کے یہاں پر خمس ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے. یہ ایک ایسا ایک نظام ہے، ایک کاروبار ہے اللہ کے ساتھ. ظاہر ہے آپ یہی ہے کہ آپ کو کئی گنا زیادہ مل جاتا ہے یا ریوارڈ مل جاتا ہے، اس دنیا میں ریوارڈ ملتا ہے یا آخرت میں مل جاتا ہے. یہ آپ سودا کرتے ہیں. یہ مذہبی دنیا کا مزاج یہ ہے کہ آپ جو قربانی دیتے ہیں، کرتے ہیں، اس کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے. اب اس کی کیا ریٹرن ہے، آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ ایشو کیے جائیں، آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا، کتنا ریٹرن ہوگا، اس میں اللہ بہتر جانتا ہے. باقی آپ کو بینیفٹ جو میں سمجھتا ہوں بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ ایک اعتبار کا تعلق ہوتا ہے کہ میرے جو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں وہ اچھے کاز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس طرح گروتھ ہوتی ہے،
کمیونٹی کی گروتھ ہوتی ہے، جو ویلفیئر کا ایک آپ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے. جو بھی آپ کوئی اچھے کام کرنا چاہیں اس کے لیے کنٹریبیوشن کی تو ضرورت پڑتی ہے. اس کے بغیر اگر آپ مجھے کوئی نظام چلا کے دکھا دیں تو آپ صرف تسلیاں ہی دے سکیں گے، عملی طور پر تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. امیر فیصل صاحب، میں اپنا موقف بیان کر سکتا ہوں. میرے نزدیک کل کو کوئی گورا خلیفہ بن سکتا ہے، کوئی کالا بن سکتا ہے، کوئی یلو بن سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو اس کو اگر اس طرح خلافت کمیٹی یا جو بھی ایک پروسیس ہے وہ کر لیں گے. اب یہ ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا، یہ خاندان کی خلافت ہے، یہ محترم آپ کی رائے ہے. میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن اس سے متفق نہیں ہوں. اب آپ نے پھر وہ بات کی ہے کہ کیونکہ چوتھے خلیفہ کی بیٹی اور ان کی نواسی، کیونکہ یہ ذاتیات پر آ جاتی ہے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں یہ ایک تکلیف دہ اور امر ہے. جب یہ حالات سامنے آئے ہیں تو دکھ ہوا ہے. چلیے محترم، آپ تو جڑے ہوئے ہیں اپنے فور فادرز کے ٹائم سے، شاید آپ نے دادا جی کا بھی نام لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بٹ میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، میں تو ابھی باہر کھڑا ہوں، تو میں کیوں جوائن کروں ایسی فیملی کے لوگوں کو جن کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کبھی کرتا ہوں. ہم تو مرزا مسرور صاحب کو بھی علیہ السلام کہہ دیں گے، خلیفہ علیہ السلام، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی درد ہے کہتے ہوئے. بھائی سبھی ریسپیکٹڈ ہیں، اور کسی کے بھی اکابر ہیں تو ٹھیک ہے، مرزا مسرور صاحب علیہ السلام. بٹ فیکٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا. اگر ہم نے 2.5% زکوٰۃ دیتے تھے پہلے والے لوگوں کو، یا آج بھی دیتے ہیں کسی سسٹم میں، تو وہ ہمیں جان و مال کی تحفظ کی گارنٹی وہ لیتے تھے. آج پاکستان میں کوئی بھی پتہ نہیں، بتائے جاتے ہیں کچھ مرتے ہیں، کچھ ویسے کروا دیے جاتے ہیں، پولیٹکس بھی چلتی ہے. 2-4 کیس آئے ہیں کسی وجیحہ لیڈی کے، اس کے ہسبینڈ کے، بیچارے مالدار لوگ تھے، آپ کے امریکہ تھے، جب تک مال دیا تو جب تک ٹھیک، اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں کہاں چلے گئے. بہرحال اگر کوئی ریئل احمدی کی مارا بھی جا رہا ہے، مرڈر ہو بھی جاتا ہے جیسے کہ بتاتی ہے احمدی جماعت، تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ احمدی جماعت کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ احمدی جماعت یہ کہتی ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں مسجدوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ان پہ لکھے کلموں کو مٹا دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس کیا طاقت ہے کہ ان کو روکے؟ اور رہی بات قرآن شریف کی اشاعت کی، یہ اشاعت کی سعودی عرب یا اور کنٹریز پہلے سے کر رہے ہیں، بہت زیادہ زبانوں میں کر رہے ہیں، تو وہاں سے وہ چیز لی جا سکتی ہے. رہی بات اس کی کہ پیسے کا کہاں میرا خرچہ ہو رہا، سپوز یہ ہے کہ جو وہ 10-12 کاروں کا قافلہ چلتا ہے، جبکہ پہلے خلیفاؤں کی آپ مثال دیتے ہیں، ان کی تو بہت سادہ زندگی سنی جاتی ہے، تو کیا پتا میرا والا پیسہ دیا ہوا وہ پیٹرول میں ہی پھک جائے، مطلب پیٹرول میں دھواں بن کے ہی اڑ جائے. میرے پیسے کا کیا ہوگا اس کا مجھے تو گارنٹی نہیں. یا گھوڑے پال لیے جائیں یا کچھ کر لیا، مطلب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں. جب مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا والا پیسہ کس جگہ جا رہا، کس مصرف میں لگ رہا، تو میں اپنے ہاتھ سے کیوں نہ دے دوں ڈائریکٹلی جس کو ضرورت سمجھو. بتائیں، کیونکہ مجھے فائدہ تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ہے، فائدہ یہاں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کچھ دینا ہوگا تو کم سے کم مجھے بے فکری رہے گی کہ میں نے ایک نیڈی پرسن کو دے دیا.
چلیے محترم، آپ تو جڑے ہوئے ہیں اپنے فور فادرز کے ٹائم سے، شاید آپ نے دادا جی کا بھی نام لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بٹ میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، میں تو ابھی باہر کھڑا ہوں، تو میں کیوں جوائن کروں ایسی فیملی کے لوگوں کو جن کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کبھی کرتا ہوں. ہم تو مرزا مسرور صاحب کو بھی علیہ السلام کہہ دیں گے، خلیفہ علیہ السلام، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی درد ہے کہتے ہوئے. بھائی سبھی ریسپیکٹڈ ہیں، اور کسی کے بھی اکابر ہیں تو ٹھیک ہے، مرزا مسرور صاحب علیہ السلام. بٹ فیکٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا. اگر ہم نے 2.5% زکوٰۃ دیتے تھے پہلے والے لوگوں کو، یا آج بھی دیتے ہیں کسی سسٹم میں، تو وہ ہمیں جان و مال کی تحفظ کی گارنٹی وہ لیتے تھے. آج پاکستان میں کوئی بھی پتہ نہیں، بتائے جاتے ہیں کچھ مرتے ہیں، کچھ ویسے کروا دیے جاتے ہیں، پولیٹکس بھی چلتی ہے. 2-4 کیس آئے ہیں کسی وجیحہ لیڈی کے، اس کے ہسبینڈ کے، بیچارے مالدار لوگ تھے، آپ کے امریکہ تھے، جب تک مال دیا تو جب تک ٹھیک، اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں کہاں چلے گئے. بہرحال اگر کوئی ریئل احمدی کی مارا بھی جا رہا ہے، مرڈر ہو بھی جاتا ہے جیسے کہ بتاتی ہے احمدی جماعت، تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ احمدی جماعت کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ احمدی جماعت یہ کہتی ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں مسجدوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ان پہ لکھے کلموں کو مٹا دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس کیا طاقت ہے کہ ان کو روکے؟ اور رہی بات قرآن شریف کی اشاعت کی، یہ اشاعت کی سعودی عرب یا اور کنٹریز پہلے سے کر رہے ہیں، بہت زیادہ زبانوں میں کر رہے ہیں، تو وہاں سے وہ چیز لی جا سکتی ہے. رہی بات اس کی کہ پیسے کا کہاں میرا خرچہ ہو رہا، سپوز یہ ہے کہ جو وہ 10-12 کاروں کا قافلہ چلتا ہے، جبکہ پہلے خلیفاؤں کی آپ مثال دیتے ہیں، ان کی تو بہت سادہ زندگی سنی جاتی ہے، تو کیا پتا میرا والا پیسہ دیا ہوا وہ پیٹرول میں ہی پھک جائے، مطلب پیٹرول میں دھواں بن کے ہی اڑ جائے. میرے پیسے کا کیا ہوگا اس کا مجھے تو گارنٹی نہیں. یا گھوڑے پال لیے جائیں یا کچھ کر لیا جائے، مطلب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں. جب مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا والا پیسہ کس جگہ جا رہا، کس مصرف میں لگ رہا، تو میں اپنے ہاتھ سے کیوں نہ دے دوں ڈائریکٹلی جس کو ضرورت سمجھو؟ بتائیں. کیونکہ مجھے فائدہ تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ہے، فائدہ یہاں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کچھ دینا ہوگا تو اب دیکھیں، کوئی سالہ صاحب ہوں، بھائی صاحب ہوں، بیٹے ہوں، بیٹی ہو، کوئی کس طرح، کس روحانی، قلبی یا ذہنی طور پر ہے، اس کی کوئی گارنٹی میرا خیال ہے کہ نہیں دی جا سکتی. نوح علیہ السلام کا بیٹا باغ ہی نکل سکتا ہے، نہ کرے. یہ تو دیکھیں، یہ دل مانے کی بات ہوتی ہے. جب آپ کسی کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں نا. آپ جس نظام میں ہیں اس کو آپ اگر بہتر سمجھیں گے تو آپ اس پر مطمئن رہیں گے. ہاں، آپ شاپ راؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر پروڈکٹ موجود ہے تو آپ اس طرف آئیں گے. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کیوں یہاں پہ ہوں، تو امیر فیصل صاحب، میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں کہ اپنا ذہنی سفر، اپنا مذہبی سفر میں نے جو طے کیا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا سکتا ہوں. میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں کہاں ہوں، میں نے کیا کیا دیکھا ہے، کیسے کیسے دیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، کس طرح سمجھا ہے. اب اگر آپ اس طرف آئیں تو مجھے ہرگز کوئی دقت نہیں ہے. میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. جو خود پر بیتی ہے، جو خود دیکھا ہے، اس کا میں اظہار کر دوں گا. میں نے تمام مکاتب فکر جہاں تک ممکن ہو سکا ہے اس کا مطالعہ کیا ہے. اپنی جماعت کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے. اہل تشیع میں جوان ہوا ہوں، بچپن گزارا ہے، ان کے بارے میں اسٹڈی کی ہے، انتہائی اخلاص سے ان کا نظام دیکھا ہے، اسماعیلیوں کا دیکھا ہے، اسماعیلیوں اور ان میں فرق دیکھا ہے. پھر ان میں جو مختلف اسکول آف تھاٹس آتے رہے ہیں، کرامتی آتے رہے ہیں، دروز آتے رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کو کتنی جانکاری ہے، آپ کی بورا برادری ہے، داؤدی ہیں، سلیمانی ہیں، ان میں اب ادھر اخباری ہیں، اصولی ہیں، ادھر دیکھا ہے. ریلوی مکتبہ فکر میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں نے جس طرح کہا کہ قادری سلسلہ سے ایک قریبی تعلق، انتہائی قریبی تعلق رہا ہے اور ہے بڑی حد تک ان سے. اب وہ دیکھا ہے. اس کے بعد
فیصلہ کیا ہے. اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، دیوبندی اہل فکر ہے، یا تو سب جہاں چھان چکے، ساری دکانیں دیکھی. میں عرفان کا یہی ایک ہی چشمہ نکلا. میں تو خود ایک طالب علم کی طرح، اگر آپ امیر فیصل صاحب کو نشاندہی کر دیں کہ ارے بھائی یہ خلافت کا نظام ہے، یہ خاندانی گدی ہے، یہ جو مرضی کہتے رہے، ہاں یہ دیکھو یہ متبادل ہے، یہ بہترین نظام ہے، تو میں تو اس پر بھی غور کر لوں گا. اگر ہے کوئی تو وہ پیش کر دیجئے، ہم تو سیکھنے کے لیے تیار ہیں. تو محترم میں تو اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ آئی بلیو ان ٹرسٹ بٹ ویریفائی. آپ کو جو کسی چیز کو آپ جوائن کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے فیچر کیا ہے، اس کے آپ کو بینیفٹ کیا ہے، اور اس کا آپ کو ایڈوانٹیج کیا ہے. میں نے تو ہمیشہ سیل بھی اسی فلاسفی کے تحت کی ہے کہ جو کسٹمر ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے یا گاہک آتا ہے، اس سے پہلے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. اس کو اگر صوفے کی ضرورت ہے تو اس کو ٹی وی مت بیچیں یا ٹی وی کے خواص نہ بتائیں، اس کی ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. محترم طاہر امجد صاحب، اس طرح ڈیبیٹس بہت لمبی ہو جائیں گی. امیر فیصل ایک کامن انسان ہے، مذہب اسلام کا فالوور ہے، 2.5% زکوٰۃ بھی دینے کو تیار ہے، بٹ علماء بھی اور حدیثیں جو موجود ہیں وہ مجھے بینیفٹس دے رہی ہیں کہ جتنا سب کچھ میرے پاس ہے الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اگر ذاتی مکان ہے اس پہ 1 پیسہ زکوٰۃ نہیں، ذاتی پلاٹ ہے اس پہ 1 پیسہ زکوٰۃ نہیں، بہت سارے بینیفٹس ہیں. تو مجھے سیونگ کی بھی ترغیب دیتی ہے، سیونگ کروں گا بناؤں گا نا. یہ سب چیزیں ہیں. مجھے کوئی میرے اوپر پابندی نہیں، میرے اوپر یہ پابندی نہیں کہ میں شادی کہاں کروں نہ کہاں کروں، میرے اوپر یہ پابندی نہیں کہ بھئی میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتا، کسی طرح کی پابندی نہیں. آج اگر یہ لوگ بٹے ہوئے بھی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، میں کسی کے یہاں بھی چلا جاؤں، ایز اے گیسٹ جاؤں، کسی کے مدرسے کو وزٹ کروں تو سب جگہ آرام سے سلام دعا ہو جائے گی. تو پھر میں ایک خاندانی نظام میں کیوں جاؤں؟ 61 طریقے کے چندے کیوں دوں؟ 10% سے 30% کیوں دوں؟ اور بدلے میں میرے ہاتھ میں کیا آیا؟ میرے ہاتھ میں کیا آیا سوائے اس کے کہ ایک فیملی کے اس میں چلا جاؤں بس جی کے غلام بن کے رہ جاؤں، ان کی مرضی سے شادیاں کروں بچوں کی، ان کی مرضی سے شادیاں کروں، نہ کروں تو پتہ چلے جی لے بھائی تو گیا خلافتی نظام سے آؤٹ ہو گیا. مجھے یہ سوال چاہیے تھے کہ مجھے کیا مل رہا ہے. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. تو مذہبی نقطہ نگاہ سے جب دیکھا جائے تو مجھے بابا فرید رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں. اور مین چیز یہی ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں، جسم جب قربانی دیتا ہے تو روح کو اس کا اجر ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ، اور یہ چیز درجہ بدرجہ ہوتی ہے، جتنی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا ریٹرن آپ کو ویسے ملتا ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاغا سب تن کھائیو اور چن چن کھائیو ماس، 2 نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس. کہ کاغا تو سب کچھ کھا لیجیے، صرف 2 نینا جو ہیں ان کو کیونکہ دید کا انتظار ہے، اپنے یار کی ملن کا احساس ہے، تو ان کو چھوڑ دیجیے گا. پھر احساس ہوتا ہے کہ اس میں بھی کسی حد تک خود غرضی ہے. تو فرماتے ہیں کہ کاغا نین نکاس دوں پی کے رخ لے جا، پہلے درس دکھائیو باچھے لیجے کھا. کہ کاغا ایک استعارے کے طور پر آ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھیں نکال دیتا ہوں، باقی سارا چیزیں تو کھانا ہی ہے، صرف ان آنکھوں کو ان اپنے یار کے پاس میرے لے جانا، اس کا دیدار کرا دینا، اس کے بعد یہ آنکھیں بھی کھا جانا. بے شک اس پر بھی
खलिश रही। तो आगे जाके फरमाते हैं कि ए तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडियो काग, अजय सुरब का बोड़ियो, वेख बंदे के भाग। अब मुझे नहीं पता कि आपको पंजाबी या ये समझ आती है कि नहीं, कि इंसान के भाग देखो कि अपना सब कुछ लुटा दिया है। तो ये तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडियो काग, अजय सुरब का बोड़ियो, वेख बंदे के भाग। तो मुख्तसरन ये है पंजाबी में कि काले काम आया, कख ना छड़िए थे, कख रांदे नहीं ताम आया। और इसमें मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहरहाल मैं वो चलो उसको रहने देता हूँ कि वो एक उसमें बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मोहतरम ताहिर अमजद साहब, किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि जैसे सभी लोग बताते हैं 71, 71, 71, 71, 72 हो रहे हैं, लगभग ऐसी चीजें आपके पास भी हैं, जज्बात उखाड़ने वाली, मरने के बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आज की दुनिया में क्या मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे तहफ्फुज मिलेगा, वो चीज नहीं है। मुझे किसी तरह की सिक्योरिटी मिलेगी, वो चीज नहीं है। जबकि माइनस पॉइंट्स हजारों हैं, मेरे ऊपर पाबंदी लग जाएंगी दुनिया भर की। आखिरकार कुल मिला के ये है कि मुझे कोई फायदा नहीं है। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू बहुत मुफीद रही और लोगों को समझने के लिए काफी कुछ मिला। मैंने पूरी कोशिश की है, खुदा न खास्ता किसी की दिल आजारी ना हो, ना ही किसी के अकाबरीन की तौहीन हो। मैं समझता हूँ कि मुझमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। अगर फिर भी कोई ऐसा वर्ड लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है, आपस की सलाम दुआ यार दोस्ती सबसे पहले है। कोई चीज आपको भी माइंड की हो तो प्लीज माजरत। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आपसे सेशंस जारी रहेंगे। अमीर फाजल साहब, अगर आप खुश हैं जिसमें निजाम में है और आपको कोई बेचैनी नहीं है और आपकी रूह मुतमईन है, दिमाग रोशन है, तो दिल मुतमईन है, दिमाग रोशन है और रूह मुअत्तर है, तो आपको मुबारक हो ये स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर आपको किसी और की शॉप अराउंड करने की जरूरत नहीं है। आप पर अगर आप मुतमईन हैं तो जिंदाबाद। लेकिन एक बात कर देनी आसान होती है कि जहां मर्जी शादी कर लो, जहां मर्जी ये कर लो, ज़कात कर लो, लेकिन अमली तौर पर जब हम मजहबी नुक्ता निगाह से देखते हैं तो मोहतरम हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि बरेलवी मकतबा फिक्र ने अपनी मसाजिद पर लिखा होता है कि यहाँ पर देवबंदी और वहाबी का दाखला ममनू है, और उसी तरह हर तरफ यही सूरत हाल होती है। निकाह तो क्या, उसको फतवे ऐसे मौजूद हैं कि जो औलाद होगी वो वल्दुज़्ज़ना होगी। आप किन ख्याली बातों का आप जिक्र कर रहे हैं मोहतरम? ऐसा है नहीं, दावे करने और बात होते हैं। बहरहाल ये तो उनके लिए अहम होता है कि जो मजहब को या एक मुनज़्ज़म मजहब को अहमियत देते हैं। अगर आप कोई मजहबी माहौल नहीं रखना चाहते या आपको एक खास तरह की फिक्र है तो बिल्कुल हर बंदा आजाद है। मैं हर बंदे को मुकम्मल तौर पर मजहबी आजादी का के हक में हूं। बाज मामलात ऐसे होते हैं जो इंतजामी होते हैं मामलात। अब शादी ब्याह का मामला है, चंदा जात का मामला है, तो मोहतरम अगर आप चाहेंगे तो इस पर तफसीली गुफ्तगू और हो सकती है, इस पर बात लंबी हो जाएगी। हाँ, सवाल गंदम जवाब चना। आपने गंदम का सवाल किया ही कब था, और मैंने चने कहाँ बेचे हैं मोहतरम? इसकी जरा वजाहत कर दीजिए कि आपने गंदम का सवाल कब किया और जवाब में आपको कितने अदद चने मिले, इसकी जरा बता दें ताकि हम भी तो आपसे सीखें ना कुछ। हाँ, बहुत टाइम हो गया मोहतरम ताहिर अमजद साहब, शायद 1.25 घंटा हो गया है गुफ्तगू शुरू हुए। इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे, एक टॉपिक लेंगे और मकसद सिर्फ समझाना और समझना होगा इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छे माहौल में। और आपके आज के लिए इजाजत, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
جی انشاءاللہ تعالی ضرور. میں یہ توقع رکھتا تھا اور ہوں کہ جب کوئی ٹاپک رکھنا ہو تو کم از کم مشورہ کر لینا چاہیے کہ وہ دونوں کی رضامندی سے وہ طے ہو تاکہ دونوں کمفرٹیبل فیل کریں. جس طرح آج اس دفعہ آپ نے کیا کہ ایک ٹاپک رکھ لیا اور مجھے بتا دیا, اس طرح شاید مناسب نہیں سمجھتا. اگر مشورہ ہو جائے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ دوسرے مہمان جو آتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ صرف ان کو ٹاپک دے دیتے ہیں. اگر ٹاپک دے دیتے ہیں, میں نے آپ سے درخواست کی تھی کافی دفعہ کہ دوسرے صاحب سے اس ٹاپک پر بات ہو, تو شاید وہ نہیں مانتے نا. بہرحال زندہ باد, جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. اگر اور کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. جی کیتی کرائی تو کھوج پائی, تو وہ جو اس طرح کے کمنٹس تو کوئی بھی دے سکتا ہے نا, کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے, میں نے سوال کچھ اور کیا ہے, جواب ٹوٹلی irrelevant تھا یا دوسرا. بہرحال میں نہیں سمجھتا اس طرح, لیکن ظاہر ہے آپ کی جانکاری کچھ اور ہے, میری جانکاری کچھ اور. تو زندہ باد.